बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। मोहतरम नाजरीन ग्रामी, आज मट्टी को सोना बना देने वाला कुरान मजीद का ऐसा अमल मुबारक अपने नाजरीन के लिए पेश खिदमत है, जिससे सैकड़ों नहीं, हजारों नहीं, लाखों लोग, करोड़ों लोग फैज़याब हो सकते हैं और बहुत सारे लोग फैज़याब हो चुके हैं। बहुत सारे लोगों को इसके फ़ायदे मिल चुके हैं। आप सबके भले के लिए, आप सबके फ़ायदे के लिए, आप सबके नफ़े के लिए ये अमले मुबारक आज आपकी खिदमत में पेश करने लगे हैं। मोहतरम नाजरीन ग्रामी, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कुरान मजीद फ़ुरक़ान हमीद के पारा नंबर 28 सूरह हशर की आयत नंबर 9 में अल्लाह पाक ने इरशाद फरमाया, आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, वमन यूका शुह्ह नफ्सिही फउलाइका हुमुल मुफ़्लिहून। और जो लोग अपने नफ्स के बुखल से बचाए गए वही कामयाब हैं। नाजरीन, ये अमले मुबारक, इसकी इब्तदा मैंने आपको कुरान मजीद फ़ुरक़ान हमीद से सूरह हशर की आयत नंबर 9 आपकी खिदमत में पेश करके बयान की है। किस तरह करोड़पति बन सकते हैं, किस तरह आप लाखोंपति बन सकते हैं, किस तरह आप ऐसा अमल करें जिसकी वजह से बिगड़े काम संवर जाएं। मैंने अपनी ज़िंदगी में ऐसे लोगों को देखा है जिनके पास तालीम की इतनी अजीमुशान डिग्रियां हैं कि बैग भरे हुए उनकी डिग्रियों से, लेकिन वो आने वाले लोग कहते हैं, पीर साहब, हम एक वक्त था जब मट्टी को हाथ लगाते थे वो सोना बन जाती थी, आज सोने को हाथ लगाते हैं तो मट्टी बन जाता है। मोहतरम नाजरीन, ये मोड़ जिंदगी में क्यों आते हैं, ऐसे हालात क्यों बनते हैं, और फिर ये हालात कैसे बनते हैं कि जब बंदा मट्टी को हाथ लगाए और वो मट्टी सोना हो जाए, बिगड़े हुए कामों में हाथ रखे वो बिगड़े हुए काम दुरुस्त हो जाए, किस्मत ऐसी अच्छी बन जाए कि भुने हुए दाने भी हों तो खेत सरसब्जो शदाब हो जाए। उसका रब्बे कायनात ने वो नुक्ता अपने पाक कलाम कुरान मजीद बुरहान रशीद के अंदर रखा है। सूरह हशर की आयत नंबर 9 के अंदर अल्लाह तबारक व तआला ने इरशाद फरमाया, वमन यूका शुह्हा नफ्सिही फउलाइका हुमुल मुफ़्लिहून। जो लोग अपने नफ्स की बखीली से बचा लिए गए वही कामयाब और फलाह पाने वाले हैं, कामयाबियां हासिल करने वाले हैं। शुहा का जो लफ्स कुरान मजीद बुरहान रशीद ने बयान फरमाया है, अरबी जुबान में शुहा को कंजूसी और बुखल के लिए इस्तेमाल किया जाता है। मैं इस ज़मन में आपको एक बहुत इस पूरे वीडियो की जान छोटा सा मुख्तसर सा वाकया इंतहाई इख्तिसार के साथ आपकी खिदमत में रखना चाहता हूं, ताकि इस अमले मुबारक की सही समझ आ जाए। इतना अजीमुशान अमले मुबारक जिसके मकबूल होने में, मुअस्सर होने में, आजमूदा होने में किसी किस्म का कोई शक और शुबा नहीं है। वो लोग जो 2 वक्त की रोटी के लिए तरसते हैं, उन्होंने इस अमले मुबारक को अपनाया। आज वो कितने ही दुनिया की खिदमत करने वाले बन गए हैं। इस अमले मुबारक को करने वाले इस तरह हाथ फैलाते नहीं हैं। इस अमले मुबारक को करने वाले यूं हाथ करके दूसरों को अता फरमाने वाले बन जाते हैं। वो किसी से सदका और खैरात और ज़कात के तलबगार नहीं रहते, बल्कि वो सदका और खैरात और ज़कात देने वालों में शुमार हो जाते हैं। अल्लाह तबारक व तआला उनको कैसे नवाजते हैं, किस तरह करम फरमाते हैं, किस तरह मेहरबानियां फरमाते हैं, इस छोटे से वाकया से आप ले लीजिए। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि व बारिक वसल्लम ने जिस वक़्त अशरा मुबशरा सहाबा इकराम अलैहिम रिदवान को जन्नत की संदे, जन्नत के सर्टिफिकेट अता फरमाए,
تو وہ سارے جو 10 صحابہ تھے جن کو جنت کی بشارتیں ملی، جنت کی سندیں ملی، جنت کے سرٹیفکیٹ ملے، وہ سارے کے سارے قاری قرآن نہیں تھے، وہ سارے کے سارے حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالی عنہ نہیں تھے، بلکہ ان کے اندر سارے کے سارے وہ مولا کائنات حضرت امیر المومنین حضرت مولا علی شیر خدا کرم اللہ وجہ الکریم نہیں تھے، وہ سارے کے سارے جناب سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نہیں تھے، وہ سارے کے سارے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ نہیں تھے، وہ سارے کے سارے شہنشاہ صداقت تاجدار صداقت حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نہیں تھے، بلکہ ان کے درمیان ایک ایسے صحابی رسول تھے جن کا نام نامی حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالی عنہ ہے، وہ شامل تھے۔ عرض کرتے ہیں دربار رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اندر پیارے آقا کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں قاری قرآن تو نہیں ہوں، لیکن میں دین کی خدمت کے لیے جو اللہ رب العزت نے مجھے توفیق بخشی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو مجھے عطا فرمایا ہے، جو وصف، جو صفت، جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو خاصہ عطا فرمایا ہے، وہ خاصہ مبارک کہ آپ بہت مالدار تھے، اور ایک ایک بزم کے اندر، ایک ایک مجلس کے اندر نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک ایک صحبت میں بیٹھ کر وہ 1 لاکھ 2 لاکھ 5 10 لاکھ 20 لاکھ نہیں، بلکہ کروڑوں کے حساب سے 2 2 2.5 2.5 کروڑ اس وقت سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں دین حقہ کی خدمت کے لیے پیش کر دیتے، کروڑوں کے حساب سے 2 2 2.5 2.5 کروڑ، اتنے سخی، اتنے سخی، اتنے سخی کہ دربار رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں دین متین کی خدمت کے لیے ان کا ہاتھ رکتا نہیں تھا، بلکہ بارگاہ مصطفی میں دونوں ہاتھ کھول کے جی بھر کے خدمت دین اسلام کے لیے وہ خرچ کرتے تھے۔ اب بہت سارے ہمارے ہاں ایسا سلسلہ ہوتا ہے کہ کسی کو اللہ بہت نواز رہا ہو، کسی پر کرم نوازیوں کی برکھا برس رہی ہو، عنایات کی بارشیں نازل ہو رہی ہوں، تو ہمارے دلوں میں انسان آ جاتی ہے، دیکھیں تو صحیح کہ آخر اس کے پاس کون سا عمل ہے، کون سا وظیفہ ہے جس کی وجہ سے یہ اتنی زیادہ برکتوں سے مالا مال ہیں۔ آخر کوئی تو فارمولہ ہوگا، کوئی تو نقطہ ہوگا، کوئی تو نسخہ ہوگا، کوئی تو ایسا عمل ہوگا۔ آپ اس کی ٹو میں لگ جاتے ہیں، اس کی تلاش میں لگ جاتے ہیں۔ اسی طرح حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالی عنہ، آپ طواف کعبہ کے لیے، بیت اللہ شریف کی حاضری کے لیے مکہ مکرمہ شریف آئے، عمرہ شریف ادا کر رہے تھے اور بیت اللہ شریف کا طواف ہو رہا تھا۔ وقت کے ایک بہت بڑے شیخ، ایک بہت بڑی ہستی جن کا نام حضرت ابو الحیاج اسدی رحمت اللہ علیہ ہے، وہ بھی طواف کر رہے تھے اور وہ سن رہے تھے کہ کوئی ہستی ہے جو دعا مانگ رہی ہیں، اور ان کی دعا کے الفاظ جو ہیں وہ قلب و ذہن کے اندر اترے جا رہے، اور دعا کیا ہے؟
وہ وظیفہ کیا ہے جو بیت اللہ شریف کے طواف کے دوران کیا جا رہا ہے؟ وہ وظیفہ مبارک ناظرین آپ بھی کر لیں انشاءاللہ عز و جل۔ آپ بھی مٹی کو ہاتھ لگائیں گے، پتھر کو ہاتھ لگائیں گے تو وہ مثل سونا بن جائے گا۔ آپ کا کارخانہ چلتے چلتے رک گیا ہے، آپ اس وظیفہ مبارک کو کریں، آپ کا کارخانہ عروج پہ آ جائے گا۔ آپ کی شاپ چلتی چلتی رک گئی ہے، بزنس رک گیا ہے، کوئی معاملہ آپ کی روزی روٹی کا وہ خراب ہو گیا ہے، جاب چلی گئی ہے، نوکری چلی گئی ہے، ملازمت چلی گئی ہے، جاب سے ڈسمس کر دیا گیا ہے، نکال دیا گیا ہے، آپ اس پر عمل کرنا شروع کریں۔ میرا عرشوں کا پروردگار، کل کائنات کا پروردگار اس وظیفہ مبارک کی برکت سے آپ کے گھر کو رزق سے بھر دے گا۔ آپ کو نکال دینے والے، جواب دینے والے خود کال کر کے آپ کو بلائیں گے، خود فون کر کے آپ کو بلائیں گے، آئیے جی آپ آن ڈیوٹی ہو جائیں، بلائیں گے آپ کو کہ آئیں آن ڈیوٹی ہو جائیں۔ کل سے نہیں، آج سے ہی آنا شروع کر دیں۔ بزنس ہے رکا ہوا ہے، گاہک نہیں آتے، کسٹمر نہیں آتے، کلائنٹ نہیں آتے، انشاءاللہ گاہکوں کی لائنیں لگ جائیں گی۔ کاروبار اتنا چلے گا کہ کوئی محتاجگی نہیں رہے گی، فقر و فاقہ ختم ہو جائے گا، غم دور ہو جائیں گے۔ آئیے سنیے حضرت ابو الحیاج اسدی رحمت اللہ علیہ، آپ وہ جو الفاظ سنتے ہیں وہ الفاظ کیا ہیں، وہ وظیفہ مبارک کیا ہے؟ اللہم کنی شح نفسی، اللہم کنی شح نفسی، اللہم کنی شح نفسی۔ آپ سکرین پر بھی ان الفاظ کو ملاحظہ فرما سکتے ہیں۔ دعا مانگی جا رہی ہے، یہ وظیفہ مبارک کیا جا رہا ہے، اے اللہ مجھے میرے نفس کے حرص سے بچا لے، مجھے میرے نفس کی بخیلی سے بچا لے۔ حضرت اسدی علیہ رحمہ آگے بڑھ کے دیکھتے ہیں کہ یہ کون ہیں جو یہی دعا، یہی وظیفہ کیے جا رہے ہیں۔ آپ دیکھتے ہیں کہ وہ حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ابن جریر، ابن کثیر، تفسیر احسن البیان، تفسیر ترجمان القرآن، سراج البیان، تفسیر سعدی اور اس کے علاوہ بے شمار کتب کے اندر یہ وظیفہ مبارک اور یہ واقعہ مبارک موجود ہے۔ اللہ پاک کا چونکہ وعدہ ہے، جو کوئی اپنے نفس کی حرص سے، بخل سے بچ گیا، جس نے اپنے آپ کو بخیلی سے، کنجوسی سے بچا لیا، اللہ تبارک و تعالی اس کے رزق میں فراوانی عطا فرما دے۔ محترم ناظرین گرامی قدر، آپ اس وظیفہ مبارک کو، آئیے میں حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک اور بات آپ کو کر کے آپ کو اس کی ترتیب اور اس کا طریقہ بتا دوں۔ آپ اتنے سخی تھے کہ اہل مدینہ میں بے شمار لوگ آپ کے مکروز تھے، بے شمار لوگ آپ کے مکروز تھے۔ کوئی ایسا نہ تھا جو آپ کے دروازے پر آیا ہو اور پھر آپ نے اسے خالی لوٹا دیا ہو۔ ہمارے ہاں تو ہوتے ہوئے کوئی بیچارہ ضرورت مند آ جائے، حاجت مند آ جائے، بڑی مشکل سے اس کو چیز دی جاتی ہے۔ اور ایسے بخیلوں کے لیے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم نے کیا فرمایا؟ صحیح مسلم شریف اور مسند احمد کی روایت ہے، آقا علیہ السلام نے فرمایا، لوگوں ظلم سے بچو، قیامت کے دن یہ ظلم اندھیریاں بن جائے گا۔ لوگوں بخیلی اور حرص سے بچو، یہ وہ چیزیں ہیں جس نے تم سے پہلے لوگوں کو تباہ و برباد کر دیا، تم سے پہلے لوگوں کو تباہ و برباد کر دیا۔ اسی وجہ سے انہوں نے خون ریزیاں کی اور حرام کو حلال بنا لیا، اسی وجہ سے، حرص کی وجہ سے، کنجوسی کی وجہ سے، بخیلی کی وجہ سے اور بخل سے جو بندہ بچ گیا۔ میرے شیخ کامل، میرے شیخ طریقت، بہت بڑی وقت کی عظیم الشان علمی اور روحانی شخصیت، اللہ تبارک و تعالی ان کے مرقد انور پر لکھوں ہا، کروڑ ہا، اربوں کھربوں بار رحمت نازل فرمائے۔ آفتاب ولایت حجت الاسلام شیخ القرآن والحدیث حضرت مفتی ڈاکٹر پیر محمد عابد حسین رضوی سیفی رحمت اللہ تعالی علیہ، آپ فرمایا کرتے تھے، اسی حدیث مبارکہ کی ترجمانی کرتے ہوئے آپ فرمایا کرتے تھے، جس نے اپنے دسترخوان کو کھول لیا، جس نے سخاوت کا رستہ اپنا لیا، اللہ تبارک و تعالیٰ پھر اس کا رزق کبھی کم نہیں فرماتا۔ سخی ایسا ہے کہ جس کے رزق میں بہاریں ہی بہاریں ہیں، برکتیں ہی برکتیں ہیں، جو اللہ کی رضا کے لیے
اللہ تعالیٰ کی خوشنودی کے لیے اللہ کی مخلوق سے محبت کرے، اس کے پاس اللہ نے دیا ہے تو اللہ کی مخلوق کو بانٹے، اللہ کی مخلوق میں تقسیم کرے، اللہ کی مخلوق میں اللہ کے بندوں پہ خرچ کرے۔ صوفیاء کرام تو فرماتے ہیں کہ مخلوق خدا اللہ کا کنبہ ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کو یہ اشرف المخلوقات کیا چرند پرند کی خدمت کی ہوئی ہو، وہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ ضائع نہیں فرماتے۔ اور سخاوت میں حضرت عبد الرحمن بن عوف کا ذکر کر رہے تھے، تو جتنے لوگ آپ کے قرض دار تھے، آپ نے کبھی ان کے دروازوں پہ جا کر ان کو تنگ نہیں فرمایا، بلکہ ان کو سہولت دے دی کہ جب تمہیں آسانی ہو اس وقت مجھے لوٹا دینا۔ محترم ناظرین، میں نے وظیفہ مبارک آپ کو بتایا، وظیفہ مبارک آپ نے نوٹ کر لیا، اگر ابھی تک نہیں کیا تو آپ سکرین پر ملاحظہ فرما کر اس کو یاد بھی کر لیں۔ اللہم قنی شح نفسی، اللہم قنی شح نفسی، اللہم قنی شح نفسی، اللہم قنی شح نفسی، 3 لفظ ہیں۔ اللہم قنی شح نفسی، 3 الفاظ ہیں، ان 3 الفاظ کو یاد کر لیں اور اس کا عملی مظاہرہ بھی کریں کہ بخل ختم کر دیں، ہرس ختم کر دیں، کنجوسی ختم کر دیں، خدائے وحدہ لا شریک کی ذات پر اعتقاد سچا اور سچا رکھیں، اللہ پر توکل اور بھروسہ قائم اور دائم رکھیں۔ جتنا اللہ کے ساتھ گمان اچھا کریں گے اتنا ہی اللہ کی بارگاہ سے عنایات کی بارش زیادہ ہوگی، کرم نوازیوں کی برسات ہوگی۔ آپ اس کو سٹارٹ کر دیں نماز عشاء کے بعد۔ نماز عشاء کے بعد ہر نماز کے بعد آپ نے 7 مرتبہ اس وظیفہ مبارک کو پڑھنا ہے، ہر نماز کے بعد۔ اللہم قنی شح نفسی، اے اللہ مجھے میرے نفس کی ہرس سے بچا لے، مجھے میرے نفس کی ہرس سے بچا لے، مجھے بخل سے بچا لے، کنجوسی سے بچا لے۔ تو حضرت ابو الحیاج اسدی رحمت اللہ علیہ عرض کرتے ہیں، سرکار جناب والا آپ تو پہلے ہی اتنے بڑے سخی ہیں، اتنی زیادہ آپ کی دین اسلام کے لیے خدمات ہیں، آپ پہلے ہی اتنے زیادہ کرم نواز ہیں، تو ابھی بھی آپ کو؟ فرمایا ہاں، میں اپنے رب سے ہمیشہ یہی دعا کرتا رہتا ہوں، یعنی کہ وہ صحابی رسول اور عشرہ مبشرہ میں شمار، تو انہوں نے اس دعا کو اپنائے رکھا، اس وظیفہ مبارک کو اپنائے رکھا، تو ہمیں تو ابھی اس کے بارے میں پتہ بھی نہیں ہے، تو ہم اپنائیں گے کیسے؟ آج پتہ چل گیا ہے، تو تبلیغ یہ ہوتی ہے کہ تمہارے تک کوئی اچھی بات پہنچے، تم بلا جھجک اس کو دوسرے لوگوں تک پہنچاؤ، دوسرے لوگوں تک پہنچاؤ۔ تو آپ اس کو اپنے بہن بھائیوں میں، اپنے عزیز و اقارب میں، اپنے رشتہ داروں میں اور اپنے دوست احباب میں زیادہ سے زیادہ اس کو فارورڈ کریں، زیادہ سے زیادہ اس کو شیئر کریں۔ ابھی تک اگر آپ پیر ابو نعمان رضوی سیفی یوٹیوب چینل کے سبسکرائبر نہیں بنے تو آپ اس کو سبسکرائب کریں، بیل آئیکن کے بٹن کو ساتھ پریس کریں تاکہ ہر آنے والی نئی ویڈیو آپ کو ملتی رہے۔ اور اگر آپ پہلے سے سبسکرائبر ہیں تو اسے زیادہ سے زیادہ آپ شیئر کریں، کمنٹ کریں، جو کمنٹ کرے گا آمین اللہم آمین کا، اور جو سبحان اللہ ماشاءاللہ الحمدللہ کا کمنٹ کرے گا اسے اس کے لیے بہت اسپیشلی اس کے لیے دعائیں بھی ہیں اور اس کے لیے اجازت بھی ہے۔ ہمارے ناظرین کے لیے جو خصوصی دعائیں مانگی جاتی ہیں ان دعاؤں میں ان کو شامل کیا جائے گا۔ اپنے نام کے ساتھ، اپنے کمنٹس کے ساتھ ہمیں اجازت دیجیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔